अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात जो बिगाड़ का शिकार हुए और उसमें 48 घंटे का जो सीज़फायर पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया, वो 6 बजे शाम जैसे ही ख़त्म हुआ उससे पहले ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि वो एक्सटेंड कर दिया गया है और उसकी विंडो इसलिए बढ़ाई गई है कि दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दोनों के दरमियान, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कतर मुसालहती किरदार अदा करेगा। अच्छा, कतर और सऊदी अरेबिया के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन दोनों का इसहाक डार साहब से कांटेक्ट भी हुआ अभी कल, और आज वहाँ एक बैठक होने जा रही है, लेकिन उसके टाइम या वेन्यू के हवाले से तफसीलात शेयर नहीं की गई। ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन होगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये तारीख़ में पहला मौका होगा कि कोई थर्ड पार्टी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह जुई के लिए मुतहरिक है? अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो भी टॉक्स हुई थी वहाँ तो बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए थे उस वक्त, बहुत से मुआहदे भी हुए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशंस हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह ये है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफ़गान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गया, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो अभी आपको ख़बर आ जाएगी अगले 2 दिन में कि बात कहीं नहीं बनी, एक राउंड फिर होगा। अच्छा। तो इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। मसला ये है कि अभी मैं देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सामने लाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 200 से ज़्यादा पिछले 2-3 साल में। 10 मीटिंग्स JCC की हो चुकी हैं सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। 800 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, 800 से ज़्यादा, मतलब हर रोज़ ही एक प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहा है। 200 से ज़्यादा इंटेलिजेंस मेमोज इशू किए हैं ISI ने कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, लुक आउट फॉर इट। 180 डिमार्च जैसे कहते हैं प्रोटेस्ट फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हुई हैं। और इससे कबल आपके सवाल का जवाब, 3 दफ़ा चाइना ने भी कोशिश की थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएट करने की। ये भी आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि चाइना ने भी कोशिश की है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। और 5 दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं बातचीत करने के लिए, और उसके अलावा भी बहुत सी हाई लेवल डेलीगेशंस आती जा रही हैं, काबुल जाती गई, और कुछ नहीं होता। अच्छा। और उसकी जो वजह है वो कल मैंने आपको तफसील में बताया था कि TTP को TTA उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। हाँ। अच्छा, और अब ये होगा ये क्या कि अभी ये सीज़ फायर तो है, ये फिर टूट जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया आयशा कि अब हम हार्ड कंट्री होंगे। ये सुनने में आ रहा है ना कि कह रहे हैं जी वी आर हार्ड कंट्री। अब पाकिस्तान साबित करेगा कि वो एक हार्ड कंट्री से मुराद ये है कि अब हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए वी विल गो इनसाइड अफगानिस्तान एंड वी विल टेक द वॉर टू अफगानिस्तान। और देखिए, अफगानिस्तान ये वॉर जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो गिरोला फाइटिंग में, वो कन्वेंशनल फोर्सेस उनको नहीं करनी आती, ना ही उनके पास हैं उस किस्म के हथियार। दे डोंट हैव एन एयर फोर्स। उनके जो टैंक पीछे रह गए हैं वो भी नहीं, नाइदर है नो दे। वी हैव एरियल वॉरफेयर, वी हैव, हम तो इंडिया को टेक ऑन कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान क्या है। तो इसलिए माई सेंस इज़ के हमने ये फैसला कर लिया कि TTP को हमने छोड़ना नहीं है अब। अच्छा। और फिर जब ये कतर से ये लोग वापस आएंगे और कोई पता लगेगा जी कोई ख़ास बात नहीं बनी, वो जा चले गए हैं, फिर होगी मीटिंग, 2 हफ्ते के बाद होगी, ये होगा, TTP ने फिर अटैक करना है। TTP पाकिस्तान और TTA को आपस में मिल के सुलह करने से रोकेगा। उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि TTA और पाकिस्तान अमन की बात करें। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बातचीत जो हो रही है कहीं नहीं जाएगी, और अभी आप देखेंगे TTP की तरफ से हमले कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ से और ऑडेशियस और हार्ड किस्म के हमले हम काउंटर करेंगे ऑन देयर कैंप्स एंड ऑन देयर लीडर्स एंड सो ऑन। तो ये अभी ये वो स्टेज नहीं आई कि सारा कुछ रुक जाए और अमन की बात शुरू हो जाए, ये होनी नहीं है। अच्छा, वैसे एक नज़रियाती तौर पर माजी हम देखते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अफ़गानिस्तान के मामले में कहाँ अलाइंड रहा किसके साथ। अब जब वहाँ बैठेंगे दोनों, तो आपने कहा कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात होगी कि आप TTP को कंट्रोल करें। कतर या सऊदी अरेबिया के भी नुमाइंदे अगर वहाँ मौजूद हुए, तो आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर
وہ کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں اس وہ تو یہی کہیں گے TTP؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی TTP کو روکیں. وہ کہیں گے, دباؤ ڈالیں گے. اور کیا کوئی لیوریج جس میں؟ کوئی نہیں, ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے طالبان کے اوپر. طالبان کو اس وقت اتنے اچھے ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر حقیقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اب لڑائی جھگڑے یہ کم بند کرے, اپنے ملک کو سٹیبل کرے, اپنے نیبر کے ساتھ اوپر بھی نیچے بھی نیبرز کے ساتھ صحیح رہے. یہاں سے تو سپیک نے گزرنا ہے اور اس کے ساتھ بڑی خوشحالی آنی ہے افغانستان میں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انٹیگنائز کر رہے ہیں, کیونکہ سپیک تو پاکستان کے ذریعے نکلے گا اور چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ امن ہو یہاں اس ریجن میں. اور چائنا بھی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے افغانستان کو, منرلز, ایکسپلوریشن, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ دی طالبان ڈونٹ کیئر. ان کا جو, میں کل بھی یہی کوشش کر رہا تھا آپ کو سمجھنے کی, دے آر ناٹ اے گورنمنٹ. وہ سوچتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے گورنمنٹ. وہ ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ریزسٹنس میں ہیں. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. میں نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ایک آپشن یہ ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ کہ کوئی مینیپولیٹ کر کے رژیم چینج کی جائے, کیونکہ یہ جو رژیم ہے یہ تو تیار نہیں ہے, کوآپریٹ نہیں کرے. ہاں, یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. تو پھر رژیم چینج کی بات ہوگی. اب کیا وہ رژیم چینج سکسیسفل ہو جائے گی, کیا اس کے ساتھ سول وار شروع ہو جائے گی افغانستان میں, کیا کامیاب اگر ہو جاتی ہے اور سول وار نہیں بھی ہوتی, ان کا کیا رویہ ہوگا ٹورڈز TTP, کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل کے TTP کو ماریں گے, نہیں ماریں گے, ان کے بھی تو اپنے ایشوز ہوں گے نا. تو آئی تھنک افغانستان اس وقت بہت انسٹیبل ہے اور بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبل ہونے کی جا نہیں رہا ہے, اور جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا وہ ہمیں بھی اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے. یہ مسئلہ تو ڈیپ روٹڈ ہے اور کرونک بھی ہو چکا ہے. اینی ویز سٹ صاحب, آپ نے کہا سیز فائر برقرار نہیں رہے گا اور TTP اس کی خلاف ورزی کرے گی. مین وائل دوحہ مذاکرات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ روٹس بحال ہو جائیں اور دوبارہ سے بارڈر کھل جائیں, اور فوری طور پر یہ پیش رفت ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کوئی نرم لچکدار رویہ نہیں ہوگا پاکستان کا. سب کچھ رک گیا. اوکے, ہارڈ اسٹیٹ. اور جب تک افغانستان کی جو حکومت ہے وہ TTP کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو, تو اب ہماری طرف سے کوئی لینینسی نہیں ہوگی. اٹس انف. اب وہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا DGISPR کے مطابق. سو دا نیکسٹ کویسچن از کہ افغان ایشو ہی ہے اور سب سے موسٹ ریلیٹڈ جو صوبہ ہے وہ ہے KP. اس سے متعلق ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سبھی وزرائے اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں, مگر وہاں نئے وزیر اعلیٰ KP اجتناب کرتے ہیں شرکت سے اور وہ مزمل اسلم صاحب کو وہاں بھیج دیتے ہیں. کیا میسج گیا اور کتنا ضروری تھا ان کا جانا؟ یہ دیکھیے, PTI کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ خان صاحب کی جو موقف ہے کہ جی لڑائی جھگڑے کرو, دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں, پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا, تو پھر کیوں بندہ بھیجا ہے اس میٹنگ میں؟ مت بھیجیں پھر کسی کو, بالکل ہی بائیکاٹ کریں, ختم کریں. بیکاز کلیئر ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو رد عمل کے اوپر جو بات ہوگی کہ آگے کیسے کرنا ہے, وہ تو وہی بات ہوگی نا جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کب سے کر رہی ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی, ہمیں آپریشنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پولیس, رینجرز, ضرورت پڑی فوج کے بھی آپریشن کرنے ہیں, اینڈ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ تو ہیلپ نہیں دینے کے لیے تیار. تو میرا خیال ہے یہ ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی اپنی الگ پروونس کو ایک نیا ملک سمجھنے لگے ہیں, اور I'm afraid یہ تو اور حالات بگڑنے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومتیں اور ادارے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے اقدامات کریں گے اور تعاون کریں گے. اب وہاں جو کیمپس ہے KP میں, ظاہر ہے وہاں سے بے دخل کرنا مہاجرین کو KP حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن ہوگا وفاق کے لیے؟ وہ ہو جائے گا, وہ کر لے گی, فیڈرل گورنمنٹ کر لے گی. اچھا, اور اس میں کوئی رکھنا KP حکومت کی طرف سے, کیونکہ بار بار ایڈریس عمران خان صاحب کرتے رہے کہ ان کے ساتھ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ واپس جائیں, یہاں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے, وہ جائیں. وہ تو آلریڈی بہت سے چلے بھی گئے ہیں اور یہ بھی جائیں گے. اچھا, گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آف آن دس. اچھا, سر صاحب
وزیر اعظم پاکستان نے فون کر کے وزیر اعلیٰ کو اگر مبارکباد دے دی تھی تو ایک طرح سے اچھا ہاتھ بڑھا دیا تھا نا, ایک پہل کر لی تھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اجلاس میں جانا بہتر ہوتا ان کے لیے؟ بالکل جانا چاہیے تھا. یہی غلطی پی ٹی آئی کرتی ہے. بھئی آپ جائیں, اپنا موقف پیش کریں, کم از کم پارٹیسپیٹ تو کریں, کیونکہ اٹس اے فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹو. تو آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے فیصلے کرتی ہے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے, جس سے پھر یہ چیختے ہیں, تو دے شوڈ پارٹیسپیٹ دیر, وہاں اپنا موقف دیں, اور وہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور یہ نہیں اگری کرتے تو کہہ دیں ہم نہیں اگری کرتے. اب عمران خان سے کیا پوچھنا ہے انہوں نے تو اپنی لائن کلیئر کر دی ہے. تو یہ دس از جسٹ این ایکسکیوز. میں یہ سمجھتا ہوں بہت اممیچورٹی شو کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا موڈ کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک پی ٹی آئی ہیز انڈرسٹوڈ دیٹ. تو میرا خیال ہے اس میں اور پی ٹی آئی کا نقصان ہو جائے گا. شاید اس معاملے پہ وہ اپنی الگ لائن لے کے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے لیے اور لیوریج کے پی میں لینا چاہتے ہیں, سیاسی دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. یہ ایک دکھتی رگ ہے نا. ہاں دکھتی رگ ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہارڈ لائن, تو وہ تو ہارڈ لائن تو وہ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں. اور یہ جو بات کہ جی پرول پہ مجھے نکالے میں جا کے حل کروں گا, وہ تو الٹا ہے. آپ کی پوزیشن تو بالکل برعکس ہے اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آپ تو اگر آپ کو پیرول پہ بھیجتے ہیں وہاں, آپ تو اور کام خراب کر دیں گے, آپ تو جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اب تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ تعلقات افغانستان کی حکومت کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو سو بی اٹ. بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے, اور آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ از ویری کلیئر کہ بہت ہو گیا. اب جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں جو حرج ہو رہا ہے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیبنٹ ہی ابھی تک تشکیل نہیں ہو پائی, کیونکہ اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کو اپروول چاہیے. نہیں, اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام وزیر اعلیٰ کرے گا تو پہلے عمران خان صاحب کے آشیرواد اور اس کے بعد. تو ملاقات کے بارے میں احسن اقبال صاحب کو سنے, رانا ثناء اللہ صاحب کو سنے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان کو وہاں جانا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم پہ رہ کے بات کرتے, کچھ اپنی کہتے کچھ ان کی سنتے, تو اسی طرح سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. ابھی ایڈوائزری کونسل کی بات ہے, معاملات آسانی سے نہیں آگے بڑھیں گے. اس کے باوجود ملاقات کرانی چاہیے, معاملات آگے نہیں بڑھیں گے چاہیے. کوئی ایشو نہیں, بنا دیں, جانے دیں, جو بھی ہوتا ہے. حالات اور بھی بگڑیں گے, بگڑنے دیں پھر. اچھا, لیکن ملاقات کروا دیں. بالکل, اس کے بھی نتائج دیکھ لیں. اور نہیں کروائیں گے تو عدالت کہے گی کروا دو. اس سے پہلے کہ عدالت کا حکم مانے آپ خود ہی فراخ دل ہو کے کہیں جی ملو جی, گل کرو جو کرنی ہے. حالانکہ وہ اسلام آباد میں آج موجود تھے, اور جب یہ اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے کہ پہلے میری بانی سے ملاقات کروائی جائے. ان کا کیا خیال تھا وہ جائیں گے اور وہ دروازے کھول دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ کہنے باہر بیٹھو آرام نال, ٹھیک ہے. تو یہ تو عدالت کے پاس تو جانا ہی جانا تھا, مگر اب یہ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدالت کے پاس جانا ہے, اب ان کو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ آ جائیں, ملاقات والے دن آ جائیں. اور پھر وہ جب کہا کریں گے تب تک ملاقات کروانی پڑے گی, کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی انہیں وہاں سے نہیں. دیکھیے ایک دفعہ تو ملاقات کرانی پڑے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اب آگے اگر ہم بڑھیں معاملات کے, تو آپ کو یاد ہوگی عرفان صدیقی صاحب کی ایک بات کہ ایک بھنور بن رہا ہے, ایک تحریک کے اشارے مل رہے ہیں جس میں ہر طبقہ فکر سے لوگ شامل ہوں گے. تو جیسے جیسے ملک میں معاملات ابھر رہے ہیں, ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از کوکنگ. اسپیشلی جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاری کرو, تو اس سے کیا جھلکتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے, ایک جو فلسفہ جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ افراتفری سارے ملک میں, جی, اور جس میں مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنا. تو ظاہر ہے اگر اتنی افراتفری ہوگی تو پھر وہ کہاں جائے گا معاملہ؟ اور کیا میں کہہ دوں آپ کو کہاں جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ جو افراتفری ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ افراتفری کو روکنے کے لیے بہت سے پھر ریاست قدم اٹھاتی ہے, تو سب کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اچھا, تو آل آف اے سڈن مولانا تھوڑے خاموش ہو گئے تھے, سائڈ لائن ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ سے ان کا ایکٹیو ہونا اور مارچ کے اشارے دینا, ان کی ریزرویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا انہیں یہ ناگوار گزرا کہ وزیر اعلیٰ کے پی آرام سے منتخب ہو گیا, یا انہیں ان کا شیئر نہیں دیا گیا؟ اور یہ ایک بار مولانا کے بہت سے کمپلینٹس ہیں, سو ایک کمپلینٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں مجھے اسی وقت کنسلٹ کرتے ہیں جب انہیں میری ضرورت ہوتی ہے, وعدے کرتے ہیں وعدے پورے نہیں کرتے. تو وہ اب چاہتے تھے نا کہ ان کے جو صاحب بھائی ہیں وہ گورنر بنے کے پی کے,
نہیں دیا انہوں نے ان کو. تو مولانا تو سارا وقت کوشش یہی ہے ان کی کہ اب کیا میں ایکسٹریکٹ کروں کیا نہ ایکسٹریکٹ کروں. تو اب یہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا, تیاری کرو. تو میرا خیال ہے دس از لیڈنگ ٹو اے سچویشن آف کیوس. ٹھیک. ماضی میں جب بھی اس طرح کے مارچ یا تحریکیں چلتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اشارہ ہوا کرتا ہے, یہاں تک کہ مولانا کا جو آخری مارچ تھا جس میں انہوں نے کہا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, وہ بھی ایک اشارے پر کیا گیا, اور پھر مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا. بالکل تسلیم کر لیا انہوں نے, اشارہ تھا. ہاں, اور انہوں نے کہا کہ وعدہ خلافی کی گئی میرے ساتھ. تو اب کی بار مولانا نے اگر ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی سگنل ہے. پھر دیکھ, یہ سوال کا جواب میں دوں گا جب ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یعنی ابھی تک ہم اسے ہوا میں ہی سمجھیں. وہ بھی واٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں شاید مولانا اس طرح کی بات کر کے. مولانا تو سارا وقت کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. ہی وانٹس ٹو بی آن دا فرنٹ پیج. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے وہ تو جب چاہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جب مولانا اپنا لانگ مارچ کریں گے گورنمنٹ ان کو روکے گی نہیں. پی ٹی آئی جب کرے گی تو گورنمنٹ روکے گی ان کو. فرق کیا ہے, فرق ہے نا کہیں نہ کہیں. تو مولانا کا وہی ہے, گملہ نہیں ٹوٹتا. وہ آتے ہیں اور دھندناتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک. پی ٹی آئی والے تو اور کوئی ارادے کر کے آتے ہیں نا, اس لیے دیٹس وائی دا ڈفرنس. لیکن مولانا کی تقاریر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ٹارگیٹ ہے کہ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی بن چکی ہے. پی ٹی آئی کا تو کچھ اور مسئلہ ہے. مولانا کا تو وہ وہ ووٹ بھی نہیں پڑتا جس قسم کا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑتا ہے. تو مولانا تو وہ پوزیشن نہیں لے سکتے نا جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو سیٹھی صاحب کی اس بات میں بھی اشارے ہیں کہ جب مولانا نکلیں گے مارچ اور پھر اس کے بعد تبصرے کی گنجائش بنتی ہے. تو ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کے پاس ٹیبل پہ بہت کچھ ہے اور بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت پر تو کم از کم دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے رائٹرز کی طرف سے کہ 50% تک جو آئل پرچیز ہے, رشین آئل پرچیز انڈیا کی طرف سے, وہ کم کر دی گئی ہے. اس پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور بہت اہم خبر جو فائنینشیل ٹائمز نے فیملیئر سورسز سے رپورٹ کی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے سورسز انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ یو ایس کوئی میوچول ڈیفینس پیکٹ سائن کرنے جا رہا ہے, وہ بھی اگلے مہینے جب محمد بن سلمان وزٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا. اس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی اچھا ہے, ضرورت ہے. وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں. تو دوسری طرف سعودی عرب امریکہ سے چاہتا ہے ویسے سیکیورٹی گارنٹیز جو امریکہ نے قطر کو دے رکھی ہیں. کیا ہیں مثبتات اس کی؟ اسرائیل کو آف کرنے کے لیے دے نیڈ امریکہ. تو اس لیے یہ جو بات اب چل پڑی ہے نا کہ وار آن ون ول بی کنسیڈرڈ اے وار آن دی ادر, یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا فار واٹ ایور ریزن سعودی عربیہ کے اوپر کسی نہ کسی اسٹیج پہ کچھ نہ کوئی حملہ کر دیا, تو دین اونلی امریکہ کین پروٹیکٹ سعودی عربیہ. اسرائیل کو صرف امریکہ روک سکتا اور کوئی نہیں روک سکتا. سو آئی تھنک سعودیز نے اپنی دیکھا کہ ادھر بھی خطرہ ہے ادھر بھی خطرہ ہے, اس خطرے کے لیے تو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو گئی, اس خطرے کے لیے امریکہ سے بات کرنی پڑے گی. سو دے مے بی دیٹ مے بی بیہائنڈ دس نیو انیشیٹو. اچھا, قطر کے اوپر جو اٹیک اسرائیل نے کیا تو وہاں سیکیورٹی گارنٹیز موجود تھی امریکہ کی, اس کے باوجود یہ اٹیک ہوا تھا. دیٹس وائی دیٹ از ایگزیکٹلی وائی سعودی عربیہ نے بھی تو اسی لیے پاکستان کو یاد کیا ہے نا, کیونکہ یہ امریکہ نے تو ویسے بہت سے پہلے بھی ڈیفینس پیکٹس کیے ہیں. تو یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے یہ تو امریکہ تو ملوث تھا اس کے اندر. یہ ڈرامہ جو کیا ہے کہ پہلے انفارم نہیں کیا, اس دوران پتہ چلا جب میزائل ہوا میں وہاں پتہ نہیں ہل سکتا وداؤٹ دی امریکنز نوئنگ. کیسے ہوا کہ جی ان کو آئے اور بم مار کے چلے گئے اور امریکہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. اسی کے اوپر تو ایشو بنا ہے کہ جی آپ نے تو بیس بنایا تھا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو بات وہی نکلی نا کہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو امریکہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. اب سمجھ آئی ان لوگوں کو. تو اس کو اسرائیل سینٹرک پیکٹ بولیں گے؟ دس ول بی اسرائیل سینٹرک فیکٹ ایبسلیوٹلی. اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں. سعودی عربیہ کو کہاں سے خطرہ ہے؟ کسی سے خطرہ نہیں ہے. ایک پرانا خطرہ تھا ایران سے, وہ اسٹچ اپ ہو گیا, اور ایران نے تو سعودی پاک جو ڈیفینس اگریمنٹ ہوئی ہے ایران نے تو کہا ہمیں بھی ڈال دیں اس کے اندر. وہ تو ویلکم کیا انہوں نے تو, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے سعودی عربیہ اور ایران, یہ شیعہ اور سنی ریاستوں کا, یہ ختم ہو. رائٹ. تو ایسے میں جو غزہ اور اسرائیل کا معاملہ ہوا یا قطر کے ساتھ جو بھی کیا گیا, ایسا لگتا تھا کہ ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دوبارہ سے یاد کریں, اور ان کی تازہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جلد اس میں توسیع ہو جائے گی اور سعودی عرب بھی اس معاہدے میں جلد شامل ہو جائے گا. کوشش ان کی پوری ہے.
سو یہ کنٹینیو ہے مگر ہونا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, سو کالڈ پیس اگریمنٹ, یہ ٹوٹ جائے گی, یہ چلے گی نہیں. نہ حماس بات مانے گا جو وہ چاہتے ہیں وہ مانے, نہ اسرائیل مانے گا بات جو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو. تو یہ آپ نے دیکھا ہاسٹیجز ایکسچینج ہوئے, اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گئے. جی جی آگے چلتی ہے بات, بہت باتیں ہیں, مگر ابھی تو اسٹریٹ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہاسٹیجز ہمارے دیے نہیں ہیں. جی ڈیڈ باڈیز کے اوپر ہے کہ حماس کچھ ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں جی وہ ٹنلز میں ہیں, اس کے اوپر ربل ہے, وہ گر گئی ہے, جن کو آپ نے کیا ہے وہ وقت لگے گا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائم لے رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حماس کے اوپر الزام اسرائیل نے لگا دیا کہ حماس بھی جو ہے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اسرائیل کی سپورٹرز تھے اینڈ سو آن. تو یہ باتیں. اور دوسری بات اب UN نے بھی کمپلین کر دی ہے کہ جی ہمارا فوڈ انوائس کو پوری راستے کھلنے نہیں مل رہے, اسرائیل نہیں دے رہا, فل ایکسیس نہیں دے رہا. تو یہ تو باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور کسی سٹیج پہ بھی کوئی بڑا حملہ ہو گیا یا کوئی بڑا اسیسینیشن ہو گیا تو یہ پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک, باقی تو بہت اور باتیں اتنی ہیں اس کے اندر جو نہیں ہونے والی. یہ تو ابھی میرا خیال ہے اسرائیل کا تو ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہاسٹیجز مل جائیں, پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی لیے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو نکال ہی دیا اکارڈ میں سے. اسی کے اوپر تو یہ باقی 8 ممالک نے شوٹ ڈال دیا کہ جی ہمیں کچھ اور دکھایا تھا اور کیا کیا. تو یہی پتہ چلا نا کہ وہ اس کے بعد جب اسرائیل کو دکھایا تو جیرڈ کوشنر پہنچ گئے اور بیٹھ بوٹ کے اس کو امینڈ کر دیا, 2 اسٹیٹ سولوشن بھی نکال دی اور ٹائم ٹیبل بھی نکال دیا, سارا کچھ. تو اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, اب سارے کمنٹیٹرز ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے ہمیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ یہ نیتن یاہو نے کوئی پاگل ہو گیا اور یہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی پبلک اوپینین ان اسرائیل از ان فیور آف جینوسائیڈ. Majority public opinion in Israel is in favor of genocide. حق میں ہے وہ حق میں ہے, اور وہ کہتے ہیں نکالو ان کو, ہم نے زمینیں لینی ہیں. تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رائٹ ونگ جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہے نیتن یاہو, مگر فیکٹ یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے اسرائیل کی, وہ میجورٹی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے جینوسائیڈ, ہمیں نکالے ان کو, ہم نے زمین لینی ہے اور ان کو واپس نہیں آنے دینا. تو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوگا ان گیٹنگ اے پیس اگریمنٹ بٹوین حماس اینڈ اسرائیل. یہ اور خون خرابہ بھی ہونا ہے. اور جب وہ ڈیڈ باڈیز کی حوالگی کے حوالے سے حماس کا کوئی واضح موقف آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ کس طرف جاتا ہے. ابھی کچا پکا کام ہے. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا پر جو دباؤ ڈال رکھا تھا, اب کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی ڈرتے ہیں ٹرمپ سے, کریں گے. اب ان اے وے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں رائٹرز کی وہ یہ کہ 50% آئل پرچیز, رشین آئل پرچیز کم کری ہے, لیکن جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کٹ دیکھا نہیں گیا. سو آپ کے خیال میں حقیقت ایسی ہے کہ بھارت یہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا, اور اس کا مطلب رک اور برکس کا مستقبل کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ 2-3 ماہ کے اندر نریندر مودی بیک ٹریک کرے گا اور ٹرمپ کی بات ماننے کی طرف آئے گا. ابھی بہت پریشر ہے, نیشنلسٹ پریشر ہے, تو اس کے اوپر کے کھڑا رہے اور نہ بات مانے. مگر اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے اس کو کہا ہے کہ ہم آئل امپورٹس فرام رشیا کم کریں گے. میرا خیال ہے کہ براہ راست نریندر مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہوئی. دیکھیے اگر کوئی فون کال ہوتی تو اٹ وڈ ہیو بین ویری ویری بگ نیوز, بٹ میں نے تو ایسی کوئی بڑی نیوز نہیں سنی. ادھر سے انڈیا کے فارن آفس اور انڈین لوگ جو ہیں سورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, مگر ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویں تو نہیں کہہ دیا کہ جی وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ میسج, کیونکہ ان کی انڈیا کی ٹیم تو بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں نیگوشیٹ کر رہی ہے آن ٹیرفس, تو ان کو انسٹرکشنز گئے ہوں گے کہ امریکنوں کو کہو کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, ہم آہستہ آہستہ کر کے کریں گے, بیکاز فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے, بیکاز بکنگ ہوئی ہوئی ہے سارا کچھ. وہ فارورڈ بکنگز ہوتی ہے نا تیل کی, تو وہ تو ریفائنریز جو ہیں وہ بک ہوتی ہیں, تو وہ ایک دم اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو اشارے یہ کیے جا رہے ہیں کہ دسمبر جنوری تک وی ول ٹرائی اینڈ ریڈیوس, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بس یہ ایک لالی پاپ دے دی ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے. کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی تھنک تھوڑی بہت تو کم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کم نہ کریں.
بیکاز ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ تو جس قسم کا بندہ وہ بہت ناراض ہو جائے. بٹ 50% از ہیوج. ہاں بٹ اپ ٹو 50%. اب اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر 50% ریڈکشن ہوگی. یہ نہیں کہا کہ جی اگلے مہینے ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کہیں جی دسمبر میں کہے ہم نے کوئی 15% کم کر دی ہے. اچھا. اور اگلے پھر مہینے میں ہم 2-3% کر کے کریں گے. تو اکنامک ریزنس تو بہت دیے جا سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ پائپ لائن میں ہے, یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو میرا خیال انڈیا از گوئنگ ٹو بائی ٹائم. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے گا ڈونٹ وری وی ول ڈو اٹ, بٹ وی ول ڈو اٹ سلولی بیکاز آف دس ریزن. تو ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو جائے گا, میری بات مان لی انہوں نے. بیکاز دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو رشیا کے ساتھ جو بات کرنی ہے, ملنے جا رہا ہے نا پیوٹن کو. جی 2 گھنٹے کی فون پہ بات ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور ملنے بھی جا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اگر پیوٹن کے ساتھ کوئی موقع ہو جاتا ہے تو دین دس آئل ایشو از ناٹ ریلیونٹ. پھر آئل کا ایشو کوئی نہیں رہے گا, بیکاز آئل کا پریشر تو اس لیے ڈال رہا نا کہ پیوٹن آئے اور بات کرے اور کچھ کنسیڈ کرے. جی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا عائشہ کہ جو علاقے انہوں نے کانکر کیے ہیں 4 علاقے وہ رکھیں اپنے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیٹو جو ہے بند کرے, بس کرے, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ تو ان اے سینس وانٹس ٹو سیٹل دس. یہ یورپینز گن ڈال رہے ہیں اس وقت. اس لیے آئی تھنک جب تک یورپینز نہیں پیچھے ہٹیں گے فرام زیلنسکی, امریکہ تو زیادہ زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ جو وہ میسائلز مانگ رہے ہیں یا جو وہ ہتھیار مانگ رہے ہیں وہ بند کر دے دینا. بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کوئک سولوشن. ٹھیک. اچھا, جیسے سیز فائر کی ایفرٹس پوری دنیا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, اب بوڈاپیسٹ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پوٹن سے ملنے جا رہے ہیں, اور اس طرف انہوں نے رائٹرز کے تھرو کم از کم یہ سٹوری تو سامنے آ گئی کہ بھارت پرچیز کم کرنے لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دباؤ شفٹ تو ہو رہا ہے رشیا پہ, کسی نہ کسی حد تک تو کامیاب ہو رہے ہیں. زیلنسکی بھی امریکہ کے وزٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو ان اے وے آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین جنگ میں بھی 2-3 مہینے تک کوئی نہ کوئی مل جائے گا ایڈوانٹیج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو؟ ایڈوانٹیج رشیا کو مل جائے گا. کس سلسلے میں؟ رشیا دیکھیے اس وقت تمہیں پتہ کہ جو فورسز ہیں یوکرین کی ورسز دا رشینز, کتنا فرق ہے دونوں میں, 1-10. سب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں دے ول بی اے کمپلیٹ وکٹری آف رشیا. یہ فارغ ہو جائیں گے زیلنسکی اینڈ کمپنی. تو اگلے 2-3 مہینے کے اندر دے ہیز ٹو بی اے سولوشن, اور وہ سولوشن وہی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن کہا تھا کہ نیٹو میں نہیں جائے گا وہ. مگر اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے یورپ. یورپ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم دیں گے, یہ دیں گے. بٹ جب وہاں فزیکلی ڈیفیٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دین ویئر ول یورپ گو؟ تو آئی تھنک اگلے 3 مہینے میں کچھ نہ کچھ آپ کو فارورڈ موومنٹ نظر آئے گی. رشیا از آلریڈی ون دا وار, اس سے کوئی اب یوکرین از لاسٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا کنکلوژن. جو بھی اس وقت ایکٹیویٹی دنیا میں ہو رہی ہے یا جو نتائج نکل رہے ہیں ٹیرف پالیسی کے, اس کے محرکات یا نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سر صاحب, بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اسی کی ایک کڑی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو اسٹریٹجک لحاظ سے تعطل کا شکار رہا 4 دہائیاں یعنی 40 سال تک, اس کے اوپر آگے کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی, اس پہ اپروول کہا جا رہا ہے کہ دے دیا گیا ہے. اور یہ جموں کشمیر کے علاقے رمبان میں دریائے چناب کے اوپر 1856 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. اس کی انوائرمنٹل کلیئرنس کے لیے کہہ دیا گیا ہے. سو سنتاس معاہدہ تو اس وقت ہوا میں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد بھارت تو نہیں کر رہا, لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انڈس واٹرز ٹریٹیز کے اندر یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ دریا جو ہے پاکستان کے کھاتے میں آیا ہے, اس کا پانی پاکستان کا پانی ہے. اس کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ویدر دیٹ از الاؤڈ اور کس قسم کا پروجیکٹ الاؤڈ ہے, میرا خیال ہے کہ انڈس ٹریٹی کے اندر یہ اجازت ہے اس کی. مگر اصلی بات کیا تھی, کیوں انڈیا نے 40 سال سے اس کو نہیں کیا؟ وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا ایسا ہے, جیوگرافیکل ایریا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہے وہاں ٹو کریٹ اے ڈیم اینڈ ٹو جنریٹ ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اٹس ناٹ ایزی, بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, پہاڑ ہیں, یہ ہے وہ ہے. ون آف دا ریزنس کہ اس کا خرچے بہت زیادہ ہو جانے تھے اینڈ اٹ مے ناٹ ہیو بین ورتھ دا وائل. مگر اب یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی سوچا ہے کہ کوئی ٹنلنگ کی جائے, دریاز میں سے ٹنل کے ذریعے پانی لے جایا جائے, سرنگیں بنا کے. وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ سوچ بچار ہو رہی ہے اس وقت. مگر مین ایشو یہ ہے کہ
اب انڈیا نے سوچا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور کچھ نہیں تو پروجیکٹ کو شروع کر دیا جائے, دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ جیسے ہی انڈیا اس چیز کو شروع کرے گا تو پاکستان ول گیٹ ویری اپسیٹ کہ ہمارے پانی روک رہے ہیں یا پانی کم آئے گا. تو اب اس کے اوپر انڈس واٹرز ٹریٹی کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ تو ہو نہیں سکے گی, وہ تو انڈیا مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے, تو بات چیت تو ہو ہی نہیں سکے گی. اگر ہوگی تو پھر پاکستان کیا کرے گا, کہاں جا کے اپنا پروٹیسٹ کرے گا؟ اچھا نہیں کرے گا. تو وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک میجر وائلیشن ہے تو پھر پاکستان کین یوز ملٹری مینز ٹو اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ ہی لیں, پھر دین یو آر ریڈی فار وار اگین. تو یہ اٹ کین بی سین ایز این ایسکلیشن یہ جو پروجیکٹ ہے, مگر کیونکہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے اور اس پہ بہت وقت لگے گا تو ہو سکتا ہے شروع میں تو صرف وربل لڑائی جھگڑے ہوں, آپ نہیں کر سکتے, یہ ہے دنیا میں جا کے بتایا جائے یہ. بٹ آئی تھنک جب یہ سیریس 2-3 سال کے بعد جب یہ سیریس پروجیکٹ جو ہے لگے گا کہ آن آ رہا ہے ابھی, تو پھر آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم اگر تو حالات ایسی رہے تو پاکستان تو ریئیکٹ کرے گا اینڈ اٹ ول ریئیکٹ ملیٹریلی. اچھا, اس میں جو حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سنتاس معاہدہ معطل رکھ کے اس نوعیت کے 10 سے 15 منصوبے اور بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے جنگ کے دنوں میں یا تلخی کے دنوں میں استعمال کرے, پانی ذخیرہ کرنے یا اچانک چھوڑنے کے لیے. تو اس نوعیت کے اگر بھارت ارادے رکھتا ہے تو ملٹری سولوشن تو آبویسلی ایکسٹریم ہے, کوئی درمیانی راستہ ورلڈ بینک سے رجوع یا عالمی فورمز میں, عالمی عدالت میں. دیکھیے آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں مگر اگر انڈیا آئے گا ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ ہر فورم پہ جا کے رونا دھونا کریں, مگر اگر انڈیا نے آنا ہی نہیں ہے وہاں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انڈیا اس قسم کے اندر, نریندر مودی اس قسم کے موڈ میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا جو مرضی کرے, ہم نے نہیں اب بات سننی کسی. اس کی دس از نریندر مودی اسٹریٹجی کہ انڈیا از ٹو بگ اور ہمیں ایکنالج کیا جائے اور ہم نہیں مانتے کسی کی بات. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جنگ تو ہوگی, پھر جنگ ہوگی, پانی کے معاملے پر جنگ بالکل ہوگی. ٹھیک, یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری شہرگ ہے دریاؤں کی صورت میں وہ بھارت کے قبضے میں, اور اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹس وہ چاہتا ہے بنا سکتا ہے, معاہدوں کی وجہ سے وہ مجبور رہا. دوسری طرف جو بھارت کی شہرگ ہے وہ چائنا کے قبضے میں ہے اور چائنا بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی طرف پیش رفت کر چکا ہے. تو کیا ہم چائنا کو استعمال کر سکتے ہیں سچویشن میں کہ بھارت ایکسپلائٹ نہ کرے سچویشن کو؟ نہیں, ہم کیا ایکسپلائٹ کریں گے, چائنا خود کرے گا. چائنا تو دیکھے گا کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہی آرگیومنٹ لے کے چائنا انڈیا کے ساتھ کر دے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں, وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں بنانے کے لیے. اچھا, اپنے مفادات کے لیے, نہ پاکستان. ہاں, مگر وہ اور بات ہے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ ہو جائے گی نا اس سے, کہ پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک, تو ان اے وے بھارت اس طرح کے اقدامات سے صرف پاکستان کو پرووک نہیں کر رہا بلکہ چائنا کا ریئیکشن بھی وہ ٹیسٹ کر لے گا اس طرح کی سچویشن سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ساول کوٹ منصوبے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے جو انڈیا کی پیش قدمی ہے, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا پاکستان اس سے کیسے نمٹ سکتا ہے, کہاں شکایت کر سکتا ہے, اس کے توسط سے پاکستان پر کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی سوال تو نمبر ہے آپ کے سامنے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.